अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल हों, सियासी नौइयत के मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, जिस्मानी मसाइल हों या नफ्सियाती मसाइल, तमाम ही मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। आजकल मौज़ूए गुफ्तगू सियासत बन चुका है। इतनी बात इसके ऊपर हो चुकी है कि सुबह के वक्त मज़ीद इसके ऊपर क्या बात की जाए, लेकिन बात करना इस पे बहरहाल ज़रूरी भी है। देखने वाले चाहते भी यही हैं कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए। सूरत हाल का जायज़ा तो हम सब ही ले रहे थे और जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ है वो भी सबके सामने। यहाँ ये तो बैठ कर फैसला नहीं किया जा सकता कि आया ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, लेकिन इसके ऊपर तबसरा ज़रूर किया जा सकता है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया जा सकता है। और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, हर फ़र्द अपने तरीके से इस सूरत हाल के ऊपर अपनी राय दे भी रहा है। इस सूरत हाल पहले से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। समझा ये जाता है कि इजहार राय की आज़ादी है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ऊपर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें लिख भी रहे हैं, अपनी सियासी वाबस्तगियों का इजहार भी कर रहे हैं और सही गलत का फ़ैसला भी कर रहे हैं। लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठकर कतई ये हमारा काम नहीं है कि हम सही या गलत का फ़ैसला सादिर करें। चंद हज़रात मीडिया से ही जिनका ताल्लुक़ है भी रहा भी, इस किस्म की कुछ हरकत व सकनात में मुब्तला रहे, मुख्तलिफ़ हवालों से अपनी राय का इजहार करते रहे, जिसका वो शिकार भी हुए, शायद ऑफ स्क्रीन भी उन्हें कर दिया गया। अब ठीक हुआ या गलत इसका फ़ैसला यहाँ पे कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन बार बार ये बात दोहराते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको ये पैगामात भेजते भी हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं। अपनी सियासी वाबस्तगी आपकी जिसके साथ भी हो उसका एहतराम करना चाहिए, दूसरों की भी राय का एहतराम करें, लेकिन टीवी के ऊपर बैठ के और ख़ास तौर पे जो एंकर हज़रात हैं ये जो फ़ैसले कर रहे हैं ये सरासर गलत है। आपका काम ख़बर पहुंचाना है, ख़बर की नौइयत क्या है ये बता सकते हैं, लेकिन अपनी वाबस्तगी का इजहार आप बैठकर नहीं कर सकते। बहरा इल्मी कमी है, मामलात को शायद समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये सही या गलत इसका फ़ैसला हम भी नहीं कर सकते। बहरहाल मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि इसमें सरासर जो नुकसान है वो मुल्क का है, और जितना जल्द इन बहरानों पर काबू पा लेंगे और सिलसिले को इसी तरह चलने देंगे तो यकीनन सूरत हाल बेहतर भी हो सकेगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ का बार बार गिला करता आया हूँ पिछले कई प्रोग्राम्स में, बल्कि पिछले कई सालों से ये बात दोहरा रहा हूँ कि खुदा का वास्ता सबसे ये गुजारिश है कि संजीदगी का मुजाहरा करें। यकीनन बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह के लोग हम पर मुसल्लत रहे, उनसे ये बार बार सवाल करते रहे कि ये अवामी मामलात के ऊपर, इन मसाइल के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा आखिर कब करेंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से, समत के हवाले से कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है, सवाल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं आया। और इसी तरह बहुत सारे मामलात के ऊपर बारहा सवाल होता रहा, लेकिन जवाब हमेशा नफ़ी में था, या फिर ये था कि अपोजिशन में बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो चोर डाकू हैं, जिनकी वजह से ये हालात हमें देखना पड़ रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद कुछ तमहीद जो है वो नहीं बांधी जा सकती। मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे इन सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, वो क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं मुल्की हालात को, और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मौजूद मेहमान नौमान अब्दुल मजीद, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मईशत के ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज हमने यहाँ मदू किया है सुबह के वक्त, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नौमान प्रोग्राम देने के लिए हमें। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया करते हैं। आज एक दफ़ा फिर मदू कर रखा है, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अनवर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नमन, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किए लेते हैं। हमारे और आपके कहना चाहिए कि एक ही सोचने का तरीका, वही हमारे मसाइल हैं, वही हम बारहा सवाल आप और हम करते रहे,
کہ یہ جو معیشت کی جو گاڑی ہے اس کو مزید اور کتنی دیر دھکے سے چلایا جا سکتا ہے. ایک سوال میں سب سے پہلے پوچھوں گا جو میں ہمیشہ پوچھتا آیا, کیا کوئی ڈائریکشن نظر آئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا تھا کہ ہم کسی کنارے لگ جائیں گے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ایف کا 22واں پروگرام چل رہا ہے ہمارا, اور آئی ایم ایف کے پہلے پروگرام سے 22ویں پروگرام تک کے آپ مسائل دیکھ لیں نا, انڈر لائنگ ایشوز وہ سیم ہیں, سیم پرابلمس, سیم ایشوز, سیم قسم کے چیلنجز معیشت کے, وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہی امپورٹ زیادہ, ساری کہانی, وہی اشرافیہ, وہی سیم سٹوری. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات بھی کچھ ایسے ہیں. ہمارے پہلے پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے جو پرائم منسٹر تھے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی بھی شخص جو ہے الیکٹڈ آفیشل اپنی مدت جو حکومت ہے وہ پوری ملازمت حکومت جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا, جو بیسک پاکستانی سب سے کنسرن کی بات ہے. تو ہمیں یہ جو ہے نا ایک غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہمارے مزاج میں کنسسٹنسی نہیں ہے, کیا کون سی ایسی فورسز ہیں جو اسٹیبلٹی نہیں چاہتی. کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل اکانومی کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پالیٹکس اور اکنامکس جو ہے نا بہت ہی کلوزلی انٹرٹوائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ تقریباً آپ دیکھیں دنیا بھر میں اگر دنیا کی ساری حکومتوں کا آپ موازنہ کریں نا, آپ کو ایک چیز کنسسٹنٹ نظر آئے گی اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ سب جگہ تقریباً جو ہے حکمران کے لیے 2 ٹرم کا پیریڈ فکس کیا جاتا ہے, اور ایک ٹرم 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے. یعنی تقریباً ایک شخص کی جو مدت حکومت ہے آن این ایوریج جو نکلتی ہے وہ 8 سے 10 سال نکلتی ہے. نمبر 1 بات ہو گئی. اچھا, دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, چائنا کو آپ دیکھیں. چائنا کی 1976 میں ماؤ زے تونگ کا انتقال ہوا, 79 میں ڈنگ جاؤ پنگ آئے, 79 سے لے کر اب تک 22 سال کتنا ہو گئے, تقریباً 43 سال ہو گئے, 4 پریزیڈنٹ آئے, یعنی ایوریج ٹرم کتنا ہوا 10 سال, یعنی ایوریج 8 سے 10 سال کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم دین کی طرف آتے ہیں. ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست مدینہ بنائی مدینہ شریف میں, تو آپ نے جو مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا نا, جس میں آپ نے ریاست کا قیام ہم نے, وہ بھی 10 سال تھا. 10 سال تھا, ٹھیک ہے نا. 10 سال میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نظام زندگی جس طریقے سے چلنا چاہیے ملک میں عالمگیر سطح پہ, سفارتی تعلقات, وہاں پورا نظام زندگی کی بنیاد آپ نے رکھ دی. اس کا مطلب ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے تجزیہ کیا کہ کم سے کم 8 سے 10 سال ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں اگر کسی ایک حکمران کو اگر چانس ملے, یہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور اکنامک کنٹینیوٹی ہو, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جو ویژن ہوتا ہے اس ویژن, وہ صحیح ہے غلط ایک الگ چیز ہے, لیکن اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے, عمل کو ہاتھ ہے نا. اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ضروری تھی. لیکن اب میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ 2 بڑے مشہور واقعات ہیں. اس کی وجہ کیا تھی, اس سے بڑی مصلحت تھی کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کیا جائے. آپ دیکھیں اسلام کی تبلیغ سب سے زیادہ ہوئی انہی 2 ادوار کے درمیان ہوئی, کیونکہ اس زمانے میں امن و امان تھا, تو آپ کو آرام سے تبلیغ دین کا, حلف پہنانے کا, اپنے مشن کو آگے بڑھانے کا موقع نبی کریم علیہ السلام. تو بڑی حکمت ہے. ایکچولی ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم سیرت النبی کو پڑھتے ہی نہیں غور سے, ورنہ ہمارے لیے تو ٹوٹل گائیڈنس جو ہے وہ قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں, گائیڈنس کے لیے پڑھیں, صرف فضیلت کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے بغیر سمجھے نہ پڑھیں, اگر سمجھے تو ساری گائیڈنس موجود ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اکنامک کنٹینیوٹی کے اوپر اور اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر آتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک ہماری جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی تو اس میں ایک ٹرمنالوجی استعمال کی گئی تھی اکنامک سیکیورٹی کی. اکنامک سیکیورٹی کیا ہے, میں اس سے پہلے سے یہ بات کرتا ہوں. اکنامک سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ اکنامک سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹس یا وہ معاملات جن کا تعلق ملک کی معاشی سالمیت سے ہے, جیسے مثال ہے کہ ہماری دفاعی سالمیت کا تعلق نیوکلیر بام سے ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ہے تو لوگ ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے, ایک اسٹرینتھ آتی ہے. تو وہ پروجیکٹس جن کا تعلق آپ کی معاشی سالمیت سے ہے, اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہر صورت اس ایٹ ایوری کاسٹ انڈر ایوری سرکمسٹانسز اس کو کمپلیٹ کیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سوچ کا مسئلہ, وہ اکنامک سیکیورٹی فریم ورک جو 40 سے 50 سال پہلے آنا تھا وہ ہمارے پاس آئی نہیں. ارلی 90s تک انڈیا اور پاکستان تقریباً سیم ٹریجیکٹری پہ چل رہے تھے. پھر منموہن سنگھ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے نا پیراڈائم شفٹ لے کے اپنا پلان دیا, اور 20-25 سالوں 30 سالوں کے اندر جو ہے اکانومی انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ کافی فلرش کر گئی. اس وقت جو 2023 کی انڈیا کی جو پروجیکشنز ہیں ایکسپورٹ کی, وہ جو گڈز ایکسپورٹ ہیں یعنی ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً $400 ارب ہے, اور سروس ایکسپورٹ $250 ارب ہے. ہمارا کل ملا کے 25 سے 30 ارب ڈالر ہماری گڈز ایکسپورٹ ہیں اور 5-1 ارب ڈالر ہماری سروس ایکسپورٹ بنتی. تو وہ کمپیریزن نہیں, کہاں 30-35 ارب ڈالر اور کہاں 650 ارب ڈالر. حالانکہ ایک ہی خطہ ہے, آبادی بھی تقریباً جو ہے 1:6 کا ریشو ہے ہمارے درمیان. تو ہونا یہ چاہیے کہ بیسکلی
جو اکانومی میں بھی تقریباً یہی ریشو نکلنا چاہیے. تو بات یہ کہ یہ وہ سوچ کا فرق ہے پالیسی میکنگ کا. نمن سوری یہاں پر یہ سوال پوچھنا ضرور چاہوں گا کیونکہ اس سے بالکل ریلیٹڈ ہی ہے. آپ نے کہا کہ 10 سال کا ہونا چاہیے, سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے. لیکن میں ابھی جائزہ لیتا ہوں وہ یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں پہلے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. میں ایک سوال آپ سے آغاز میں نے پوچھا تھا وہ یہ کہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. وہاں پر ڈائریکشن یہ تھی کہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے اور اس کے لیے جو حائل رکاوٹیں اور چیلنجز آئیں گے اس کو کیسے دور کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں یہ جس طرح کی باتیں ہوتی رہی, یعنی کہ 4 سال بھی یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, 1 سال تک خاموشی سے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے, ویٹنسی پہ تھے کہ یہ فاؤنڈیشن کیا بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں, وہ اس میں سے مسنگ تھا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آخری روز تک جب تک وہ فیلڈ سے واپس نہیں گئے تب تک رویے میں کسی قسم کی نہ کوئی تبدیلی آئی, نہ کوئی فلیکسیبلٹی تھی, نہ کوئی ایجنڈا تھا جس سے بظاہر یہ لگتا کہ یہ فاؤنڈیشن بنا کر چلے گئے. کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بالکل ایک بیلنس انالیسس کروں نا اکنامک کا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم پچھلی اگر 5-6 حکومتوں کو بھی دیکھیں نا تو کسی کی بھی اکنامک پرفارمنس کو یکمشت غلط یکمشت صحیح کہنا مشکل, ٹھیک ہے نا. تو ان کی اب ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی جائزہ لیں نا اگر, تو کیا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہوئی, کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. اچھی چیزیں کیا ہوئی, آئی ٹی ایکسپورٹس پہلی بار بڑھی اور آئی ٹی کی ایک تحریک چلی ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ آئی ٹی کا ایمفیسس بہت آیا, جس میں عارف علوی صاحب کو بڑا کریڈٹ ملا جو اپنے پروگرامس کے سرانی کے ساتھ وہ, تو اس سے ایک آئی ٹی میں اویئرنیس کریٹ ہوئی, بہت سے لوگ فری لانسنگ میں گئے. تو آئی ٹی ایکسپورٹس پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی. ہماری گڈز ایکسپورٹ بھی اچھی ہو گئی اور ٹرف کا جو پروگرام ہے اس سے آنے والے دنوں میں بھی اس کی ایکسپورٹس میں کافی فائدہ آنے کا چانس نظر آتا ہے. باقی انڈسٹریل پرفارمنس ٹھیک ہے. اچھا جہاں پہ پرابلم ہے, اب نیگیٹو پہ آتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ مینجمنٹ کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں ہمارا جو مین پین پوائنٹ ہے نا ہمارے ملک کے 3 پین پوائنٹ ہے بیسیکلی ہماری اکانومی کے, اور یہی وہ چیلنجز ہیں جو آنے والے جو بھی شخص ٹیک اوور کرے گا, ٹھیک ہے نا, مفتا اسماعیل صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے اس وقت, تو جو بھی ٹیک اوور کرے گا پہلی 3 چیزیں کیا ہیں. ایک یہ ہے ہماری ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی, کس طرح پاک روپی کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ روپی اگر کنٹرول میں نہیں آئے گا نا تو آپ کی مہنگائی مستقل بڑھتی رہے گی. اس لیے انفلیشن مینجمنٹ کہ بھائی انفلیشن کو کیسے جو ہے نا, اب انفلیشن پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں تھوڑا زیادہ امپیکٹ اس وجہ سے ہے کہ کموڈٹی پرائس پلس ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن دونوں کا امپیکٹ ہو گیا. اب ایکسچینج 100 سے تقریباً 190 کا آ گیا نا, ٹھیک ہے, 5 سال پہلے جو تھا. اچھا 2 چیزیں ہو گئیں. اب تیسری چیز آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے لیے ہمیں ایک سسٹین پالیسی میکینزم بنانا پڑے گا. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد کہ بھائی آپ نے کوئی جادو کی چھڑی گھمائی یا فلانی چیز کر لی تو ٹھیک ہے, فلانی چیز سے نہیں ہوتا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا دیکھنا ہوگا, مثال کے طور پر ہمیں انرجی انڈیپینڈنس کرنی ہوگی کہ کیسے ہم جا سکتے ہیں کہ ہم سولر میں, ونڈ میں, ڈیم میں جائیں. اچھا نمن میں اس طرف ابھی آتا ہوں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ تو آپ نے ٹھیک ہے, میں ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے اور ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی پلان ابھی تک نہیں تھا, آن ٹیبل اگر ہوتا تو شاید اس کے اوپر بات کی جا سکتی, وہ مسنگ تھا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مسنگ تھی. انرجی مکس کی طرف آ گئے, لیکن ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ذرا انور صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. انور صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر فرمائیے گا, جو کچھ ہوتا رہا ہے سیاسی جوڑ توڑ, ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ جمہوریت کے اندر جہاں پر گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن رویوں کے حوالے سے کیا کہیے گا کہ ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر معاملے کو اتنی تناؤ کی طرف نہیں لے جاتے اور اگر اس کو خوش اسلوبی سے طے کر لیتے تو یہ پتہ چلتا کہ سیاسی فہم موجود ہے لیکن جو ہمیں نظر نہیں آیا, اور اس کے نقصانات ہوئے ہیں اور شاید بہت زیادہ اس کے نقصانات آگے نظر آئیں گے. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح ہوا ہے, جس طرح ایگزٹ ہوئی ہے, کیا ٹھیک ہے, اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایگزٹ کا, تو بیسیکلی تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا بالکل ہی. یعنی کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ادارے میں اگر کسی کو اپنے جو اس کا ٹائم ہے یا اس سے پہلے نکال دیا جائے, یا وہ ایون اگر وہ ایمیکیبلی چھوڑ کے بھی چلا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. کوشش ہونی چاہیے ہر چیز ہر جگہ پہ, کسی جگہ پہ کوئی ملازمت کرتا ہے اپنے ٹائم پہ, جیسے پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوتی ہیں, ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جب ہماری وہ بنتے ہیں نا, جس وقت پلانز بنتے ہیں شروع میں جب ڈرافٹس ہوتے ہیں سارے, تو اس میں اگر کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ 5 سال کا ایک حکومت کا دور ہوگا, پھر اس کے بعد دوسری آئے گی, تو جب وہ بنتے ہیں تو اسی لیے بنتے ہیں نا. 3 سال کا کیوں نہیں بنا دیا, 2 سال کا کیوں نہیں بنا دیا؟ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ٹرنیور سال کا ہے, کہاں پہ 2 سال کا, میں مختلف چیزوں کی بات کروں اس گورنمنٹ کے علاوہ بھی, تو وہ اپنا ان کا ٹرنیور پورا کرنا بہت ضروری ہے. اب
جی ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میں پیچھے ریکال نہیں کر سکتا، ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا 1977 سے میں نے دیکھا ہے کہ 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کو میرے خیال سے 3 مہینے مارچ سے لے کے جولائی تک، اس کے بعد محمد خان جنیجو، اس کے بعد پھر یہ 2 گورنمنٹ ان کی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی، اس کے بعد پھر بیچ میں وہ شوکت عزیز صاحب کا کوئی ٹرنیور آیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے جو ایک دور آیا، اس میں 2 وزیر اعظم تھے، اور ابھی بھی یہ دور ایک ہی چل رہا ہے 5 سال کا ابھی تک، جس میں سیکنڈ وزیر اعظم آ جائے گا آج شام تک کسی وقت بھی. تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ابھی دیکھیں کہ یہ بالکل ہی اسی حکومت جو پچھلے 5 سال تھے نا، اس میں اگر وزیر اعظم چینج ہوا ہے تو گورنمنٹ اسی پارٹی کی رہی ہے. ابھی یہاں پہ بالکل لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ پارٹی چینج ہو جائے گی، ساری کی ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو وہ جو ایک پرپیچول کنٹینیوس کام چل رہے ہیں، وہ ان کاموں میں خلل آئے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے کام جو صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، اس کو بھی ایک نئی پارٹی کہے گی نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، خراب کرو، اور جو خراب کر رہے ہیں ان کو بھی کہیں گے خراب نہیں ہے، چلو اس میں تو اچھا ہے، جو کام صحیح نہیں ہوں گے وہ صحیح ڈائریکشن میں جانے چاہیے. مگر بیسیکلی یہ سارے کا سارا نقصان جو ہوا یہ کل پرسوں، نہ یہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہوا، نہ مسلم لیگ کا نقصان ہوا، نہ یہ پی ٹی آئی کا نقصان ہوا، نہ کسی ادارے کا، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوا. یہ نقصان پاکستان کا ہوا، اور اگر مزید اللہ نہ کرے اس میں کوئی نقصان ہو، اور جو نقصان ہوگا پاکستان کا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا نقصان ہے. تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی فتنہ فساد ہوا پچھلے 2 دنوں میں، اس کی ساری ذمہ داری ساری کی ساری 2 جگہوں پہ جاتی ہے. ایک پارلیمنٹیرینز پہ، جتنے بھی ہیں جتنا شریف سے شریف اور بدماش سے بدماش، کرپٹ سے کرپٹ اور یعنی کہ آنیسٹ سے آنیسٹ ہے، ان سب پہ جاتی ہے. اور اس کی ذمہ داری سارے اداروں پہ جاتی ہے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ پہ جاتی ہے. کیوں کہ ہم پہلے سنتے آئے ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے، کیونکہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ کرنے والا ہوں. ان لوگوں کو سن کے ان کی منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت تک کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے. آن دا ریکارڈ موجود ہے، آن دا ریکارڈ یہ چیز موجود ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہم لوگ بڑا غیر ضروری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر جگہ گھسیٹ کے لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے منہ بنا دیا، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کر دیا. آپ کے جو پارلیمنٹیرین سے یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ حالات کا جائزہ نہیں لے رہے تھے؟ جب ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو معاملہ کنسنسس کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. اس وقت آپ کی سیاسی فہم کہاں گیا تھا جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ معاملات کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیجئے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا راستہ نکالیے؟ اگر آپ سیاسی بلنڈرز کر رہے ہیں تو ذمہ داری اٹھا کر اگر آپ کسی اور کے اوپر ڈال دیں گے تو کہاں کی عقل مندی ہوگی، یہ تو بتائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم اس سارے گیم کا حصہ نہیں ہے، تب بھی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ کہاں کی وہ بات ہے؟ اچھا جواب ضرور دیجیے گا، بریک کے لیے کہہ دیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، تفصیل سے اس کا جواب لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک میں لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. جی انور صاحب فرمائیے گا، کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے. فرمائیے اس کے اوپر مزید کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا، اور پھر سوال وہی دوبارہ سے کیا جاتا ہے، یہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کب میچور ہوں گی؟ کیا یہ ابھی تک اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی انہی نقطوں کے اوپر ایک دوسرے سے دستوں گرب آئے ہیں جس کے اوپر بہت پہلے آپ کو چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا، لیکن آج بھی وہی صورت ہے؟ فرمائیے. دیکھیں آپ جو آپ کہتے ہیں کہ پارٹیز کو میچور ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ادا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 75 سال سے، پوری تقریباً پونی سنچری ہو گئی ہے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے. تو ایک معاملہ چل رہا ہے، 2 ترتیبیں چل رہی ہیں. ایک ترتیب یہ ہے کہ ہم
انکلائنٹ ہیں, جھکے ہوئے ہیں ٹوورڈ USA. دوسرا کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر آنے میں یا اس کو جاننے میں, تو اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں, ان کو یہ ختم کرنا ہے. یہ اس طرح کیوں ہے؟ اپنے آپس میں کیوں نہیں یہ بیچ میں کر سکتے؟ الیکشن ہو, ایک جیتے ایک ہارے اور وہ اگلا چل. تو یہی تو اس کی طریقہ کار تھا. اسی پہ تو یہ چلنا چاہتا تھا عمران خان, PTI کی گورنمنٹ. میں ساری PTI کی بات نہیں کر رہا, میں PTI کی گورنمنٹ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں واحد شخص کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اسی معاملے میں چل رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے, پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہو جائے, اور جو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں کہ اب جب بازار میں نکل جائیں, میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, میں اپنے والد صاحب سے سنتا اور والد صاحب کے دوستوں سے سنتا ہوتا کہ یہ امریکہ نے کروا دیا, یہ امریکہ نے کروا دیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی, اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. مجھے نہیں پتہ ہے, میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے منہ کی. لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوئی, لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ جتنی گورنمنٹ گئیں, جتنی گورنمنٹس آئیں, لوگوں نے یہی کہا امریکہ کا ہاتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, لوگوں نے یہ کہا. اب لوگوں کو اب اس وقت ابھی آپ دیکھیں BBC کا پروگرام آیا کل, باقی لوگوں کا آ کہ یہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے. BBC نے پورا پروگرام دیا, اس میں لمبی چوڑی کہانی کی ہے, جس کا جواب دیا ISPR نے بھی کہ آپ ان کے اوپر کوئی بھی وہ ارجانہ کرنے کے لیے بات کرنے کی بات کی ہے, تو وہ ایک لٹیگیشن میں جائیں گے, کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے. بٹ اب دیکھیں جو یعنی کہ 72 سال سے جو پروگرام یا 71 سال سے ایک پروگرام چل رہا تھا, ایک اس کو نیریٹو کہیں کہ کیا کہیں, اسکرپٹ تھا, ایک اسکرپٹ کے تحت وہ چیزیں جو چل رہی تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان نے یہ ایک عزم اٹھایا تھا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں, تو اس کو وہ چیز نہیں کرنے دی گئی, نہ ہو سکی. تو آپ ابھی نہیں, ایک منٹ, ایک سیکنڈ, ابھی آپ انتظار رکھیں, آپ انتظار کریں اگلے ایک اور 100 سال کا. 100 سال آپ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں رولتے رہیں گے, اسی طرح آپ اپنے غلامی کی زنجیروں میں بندھے رہیں گے. آپ کو پراٹھے ملیں گے, آپ کو روٹیاں ملیں گی, آپ کو لسیاں ملیں گی, آپ کو دہی ملے گا, آپ کو سب کچھ ملے گا, مگر آپ کو عزت نہیں ملے گی. آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی, آپ کے باہر ملکوں میں عزت نہیں ہوگی, آپ دہشت گرد گردانے جائیں گے, آپ مسلمان جو ہے وہ پستے جائیں گے, اور یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا اگر یہ حالات اس طرح سے رہے. تو آپ کی بات سے چلیں میں اتفاق کر بھی لوں, آپ نے کہا یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن یہاں پر کام یہی ہوتا ہے لیڈر کا. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی, بہرحال اب ایک طویل بحث ہے کہ آپ کے پاس سنہری موقع تھا, ملک کا چیف ایگزیکٹو جب آپ بنے تھے تو بہت سارے معاملات چلیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی نہیں بھی تھی, لیکن بہت سارے معاملوں میں آپ کی مکمل گرفت ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ جیسے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, تو اگر وہ آخری جو فیصلہ تھا اس سے بہت ساری چیزوں پہ سوالات کھڑے ہو گئے. چلیں میں اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن آگے ذرا میں بات کرتا ہوں نا کہ لائن آف ایکشن کیا ہونی چاہیے. پھر یہ کہ ڈائریکشن آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی. ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے جو کچھ کیا ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ نہ اس میں کسی کی جیت ہوئی ہے نہ کسی کی ہار ہوئی ہے. نقصان سراسر آپ کا ڈیموکریسی اور آپ کے ملک کو ہوا ہے, کیونکہ اس کو ریسٹور کرنے میں لوگوں نے اپنا خون دیا ہے. یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کے ورکرز نے سڑکوں کے اوپر جانے دیے ہیں, تب جا کے یہ سارا سسٹم ریسٹور ہوا ہے. تو اتنا آسانی سے تو معاملہ نہیں جانے دیا جا سکتا. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر مزید گفتگو ہو جائے نمان, کیونکہ ہم تو معیشت کے حوالے سے ذرا زیادہ بات کرتے ہیں نا. اب جو معاملات, جو چیلنجز جو سر اٹھائیں گے, بہت پیچیدہ ہوں گے, اور اس کے بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ جو فیصلے کیے گئے اس کے کانسیکوینسز اب سامنے نظر آنا شروع ہوں گے. کیسے ٹیکل کریں گے, اور پھر کیسے کریں گے اگر ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے گورنمنٹ نہیں ہوگی, پھر اسی طرف گفتگو آ جاتی ہے. فرمائیے. دیکھیں یہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ 1.5 سال ہے کرنٹ گورنمنٹ کے پاس, ٹھیک ہے نا, جو ٹرم پورا کرنے کے لیے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ کچھ عرصے بعد خود ہی جو ہے نا وہ الیکشن جو ارلی الیکشنز جو ہے اس کو کال ان کر دیں گے. یہ بھی ایک تھیوری ہے. اگر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ آ رہے ہیں نا کہ ہم نے 6 مہینے سال, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کا ہنگامہ گرم ہو جاتا ہے 6 مہینے پہلے, تو آئی تھنک اکتوبر میں اگلے سال الیکشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ نا, نیکسٹ اکتوبر میں الیکشن ہے, جولائی تک کا پیریڈ ہے. تو آپ کو پریکٹیکلی اسپیکنگ 1 سال بچا ہے. تو 1 سال میں جو ہے نا ہمارے یہاں تو عمومی طور پر جب نئی گورنمنٹ آئی ہوتی ہے نا, کسی کی بھی نئی تو وہ بھی 5 یا 10 سال کی پلاننگ کر کے, اکنامک پلاننگ, وہ اپنی پولیٹیکل پلاننگ تو کرتے ہیں کہ میں 10 سال پاور میں کیسے لینا ہے, لیکن 10 سال کی اکنامک پلاننگ نہیں کی جاتی. اور ساری گورنمنٹس کا یہی صورتحال ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو لے لیں, پچھلے 25 30 40 سال کی حکومت آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اس میں جو ہے ابھی تو 1 ہی سال ہے, تو میرا خیال ہے کہ 1 سال تو جو ہے نا انٹرم مینجمنٹ کے اندر ہی گزر جائے گا کہ بھائی کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے.
ہاں چیلنجز یہ ہے کہ ان کا جو بیسک نیریٹو تھا نا، جیسے عمران خان کا بیسک نیریٹو تھا اپوزیشن کے خلاف، وہ تھا کہ یہ غدار ہیں اور خود مختار نہیں ہیں. اپوزیشن کا جو بیسک کرٹیسزم تھا عمران خان کے خلاف وہ تھا اکانومی کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومک مینجمنٹ بہتر تھی، یہ کہتے ہیں. تو اب آپ آئیں تو آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے کہ آپ اکانومی کو جو ہے نا کیسے مینیج کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا جو پین پوائنٹ مین ہے وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جہاں سے آپ کے جو ہے نا سارے مسائل کی جڑ نکلتی ہے. تو سب سے پہلے تو جنہوں نے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی نا، اب بات یہ نا کہ ہم نے کہہ دیا تجزیہ کر دیا، اب ہمیں سجیشن بھی دینے ہوں گے کرنا کیا چاہیے. میری رائے میں کچھ چیزیں ان کو سب سے پہلے جو ڈالر کا آؤٹ فلو روکنے کے لیے سخت کرنی ہوں گی. جیسے کہ ہمارے ملک میں قانون ہے کہ $10,000 جو ہے آپ جیب میں ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کو $3,000 پہ لے کے آنا ہوگا. آج کے یہاں جو ڈیجیٹل بینکنگ کا یا کریڈٹ کارڈ کا سسٹم موجود ہے نا، تو آپ کسی شخص کو اتنے پیسے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 5 لوگوں کی فیملی $50,000 کی کیا کریں گے؟ مطلب آپ کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے، آپ اس سے کریں. جس میں آپ اتنے امیر آدمی اگر ہیں کہ $50,000 کیش کیری کر سکتے ہیں، تو آپ کو دنیا کے سارے کریڈٹ کارڈز ہوں گے آپ کے پاس، ظاہر ہے. تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو حوالہ ہنڈی کا سسٹم ہے اس کو مزید ٹائٹن اپ کرنا ہوگا، کہ اس کے بغیر جب تک وہ ٹائٹن FATF کے نتیجے میں عمران خان گورنمنٹ نے کچھ کیا تھا اس کو ٹائٹ، ٹھیک ہے. انیشلی ٹائٹ ہوا تھا لیکن بعد میں دوبارہ آہستہ آہستہ ریلیکسیشن ابھی جو ہے نا جہاں تک میری معلومات ہے کہ آ گئی ہے. اسی چیز یہ کہ آپ کے جو اسمگل گڈز ہیں، اسمگل یا انڈر انوائس ہیں کہ جو آپ کے مختلف ملکوں سے آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آج بھی آپ صدر چلے جائیں کہیں بھی چھوٹی مارکیٹ میں، وہاں پہ چائنا کا مال، ادھر ادھر کا ٹیکسٹائل کا مال بے شمار بھرا ہوا ہے. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کیا جا سکے. اسمگلنگ ہے یا انڈر انوائسنگ جب ختم ہوگی، ہمارے افغان بارڈر سے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو ہمارے جو یہ ہمارا کوئٹہ والا بارڈر ہے، کئی جگہوں سے ہمارے یہاں فوڈ اسٹف کی بے شمار چیزوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے. میں نے معلومات کی کچھ لوگوں سے کہ چھالیاں پہ جن دنوں بین لگا ہوا تھا، کروڑوں اربوں روپے کی چھالیاں یہاں پہ جو ہے ڈمپ کی جا رہی تھی. تو اس سے کام نہیں چلے گا، کچھ ظاہر ہے کہ پیسہ تو سسٹم سے نکلتا ہے نا، حوالے سے جائے یا کہیں سے بھی جائے. تو یہ 3-4 چیزوں کو جو ہے نا کرنا ہوگا. دوسری چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو IMF نے ایگری کیا تھا کہ ایک فری فلوٹ میکینزم ہوگا. پاکستان جیسی اکانومی سے فری فلوٹ نہیں چل سکتا. آپ کو جو ہے نا ایک پالیسی ڈائریکشن دینی ہوگی کہ دیکھیں فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈالر کو فار ایگزامپل 170 کے لیول تک لے کے آیا جائے، ٹھیک ہے نا. آٹومیٹیکلی جب مارکیٹ میں میسج جائے گا تو جو ہورڈنگ کی ہوئی جنہوں نے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے جو چاہے وہ کیش کی فارم میں بھی مارکیٹ میں پھینکیں گے. جن لوگوں نے ایکسپورٹرز نے، IT والوں نے، جن لوگوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں ڈالرز، وہ بھی باہر لے کے آئیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو ٹیکسٹائل والے ہیں ان کو تو ایک سرٹن کاسٹنگ ہے نا، کہ بھائی وہ کاسٹ سے انہوں نے اپنی کاسٹنگ یا پرائسنگ کی ہوئی تھی فار ایگزامپل 175 کے اوپر. تو آپ تو ان کے ونڈ فال ہے جو یہ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. بات یہ کہ ان کو ہم نے انڈیوس کرنا ہوگا کہ آپ باہر لے کے آئیں. انڈیوس سے کام نہیں ہوتا تو ہمیں سختی سے جو ہے نا ان کو کہنا ہوگا کہ بھائی اگر آپ نے جو ہے نا پیسہ باہر رکھیں گے تو اس پہ ایکسٹرا ٹیکس چارج کر دیا جائے گا. بینکوں کو آپ نے کلیئر میسج دینا ہوگا. بینکوں نے آپ کو جو ہے بہت رپ آف کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ٹھیک ہے نا. جو اگین ایز این اکانومسٹ جو لوگ اکنامکس تفصیل سے سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منی مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے IMF کے انسسٹنس پہ ہم نے یہ شرط مانی تھی، لیکن اس سے ہماری اکانومی کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے کیونکہ ہم نے جو بینکوں کو کمرشل بینکس کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ہم نے رین ان کرنا ہوگا کہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی، منی مارکیٹ کے حوالے سے بھی، کیونکہ ظاہر جب آپ وہ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں آئے گا. بات ہی یہ سارے کمبینیشن آف میجرز ہیں. اب آئی بلیو کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عمران خان گورنمنٹ پر کرٹیسزم کیا ہوا سب سے پہلے کہ بھئی جب یہ لوگ آئے تھے تو ٹھیک ہے اس وقت تقریباً جو ہے نا ملک کے حالات اکانومی میں ڈرینیج بہت تھا اور IMF کے قریب جانے کے تھے، لیکن ان کی پریپریشن نہیں تھی، اکنامک انڈرسٹینڈ پورا ہوم ورک کر کے نہیں آئے تھے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے کتنا ہوم ورک کر کے آ رہی ہے. دیکھیں ہماری ملک کے ایشوز ہیں نا، ایسا کوئی نہیں ہے. وی آر ناٹ اے ویری کمپلیکیٹڈ اکانومی نا. ہمارے ملک کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب بیسکلی 2 جمع 2 4 انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. تھوڑی سی اکانومی ہے، تھوڑی سی ایکسپورٹرز میں ہے کہ ہماری 60% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہیں، تھوڑا سا رائس بیچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اگر ہوم ورک پراپر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کنٹرول ہو جائے گا، ڈیلیور کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. انور صاحب اب بتائیے کہ محدود وقت میں ڈیلیور کرنا ہوگا، کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے تو بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ تو بڑا مشکل ویسے سوال ہے، کچھ بھی اس کے بارے میں پیش گوئی کرنا اس وقت مشکل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کا اس کے اوپر تجزیہ ہے؟ فرمائیے. ابھی آپ آنے والے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک تو یہ محدود سا جو ٹائم ہے الیکشن جو ہے، میرا اندازہ ہے کہ الیکشن فروری مارچ میں ہو جائیں گے. ایک تو جیسے الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو اپنی بات سے پیچھے، چیف الیکشن کمیشنر جو سیکرٹری آئے تھے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گے کہ ہمیں 4 مہینے یہ چاہیے اور 3 مہینے یہ چاہیے، ٹوٹل 7 اور یہ اپریل
تو یہ 11 ہو گئے. تو پھر سردیاں ہو جائیں گی تو سردیوں کو چھوڑ کے انہوں نے کوئی اچھا موسم جو ہے وہ مارچ والا رکھ کے انہوں نے الیکشن کرا دینے ہیں مارچ میں. یہ میں ایک تجزیہ کہہ رہا ہوں, کوئی کنفرم نہیں بات. سیکنڈلی اس ٹینیور کے اندر جو بھی کام ہوگا, ابھی مقصود چپڑاسی نے حلف لینا ہے کل شام کو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب صبح نیب میں آج ان کی پیشی ہے, تو وہ پیشی میں اگر ان کو دھر لیا نیب نے تو حلف تو مقصود چپڑاسی نے اٹھانا ہوگا. تو یہ منجے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے شہباز شریف صاحب سی ایم رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ, مجھے نہیں پتہ ہے, اور ان کے پاس میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی شاید صبح پہنچ جائیں. ان کے پاس ڈار صاحب ہے, وہ بھی کل پہنچ جائیں گے. مفتہ اسماعیل صاحب ہیں, وہ بھی پہنچ جائیں گے. اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت جیت قسم کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑے ان سب کے اوپر اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, تو وہ تو سب جانتے ہیں, ان کی اپنی فوج ہے پوری. تو وہ یہ ملک کو چلا سکتے ہیں, بہت اچھی طرح چلا سکتے ہیں. اس طرح سے چلائیں گے کہ ہماری جو قوم ہے نا, اس کو 2 چیزیں چاہیے. یہ 2 چیزیں ان کو مل جائیں نا تو پرواہ نہیں ہے, ایک قیمے والا نان اور ایک بریانی کی پلیٹ. تو ہماری 90% سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں نا, وہ ہیں یہ بریانی کی پلیٹ والے اور قیمے کے نان والے. تو وہ خوش, پٹرول سستا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. ڈالر کے اندر مافیا کھیل سکتا ہے, ڈالر کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ایسا کھیل کھیلیں گے, شاید 70 پہ 170 پہ آ جائے, 150 پہ آ جائے, کوئی نہ کوئی کھیل لیں گے. مگر آئل کے ساتھ کھیل بھی نہیں کھیلا جا سکتا. سبسڈی کتنی دیں گے؟ ابھی اس نے خود عمران خان نے روکا ہوا ہے, تقریباً 40-50 روپے پہ تو روکا ہوا ہے. ابھی 190 کا تو ہونا چاہیے تھا, جو کہ ابھی نہیں ہوا. تو اس نے غلطی کی, جاتے ہوئے اس کو 175 کا کر جاتا. پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کسی نہ کسی طرح چلے گا نا. اور ابھی بات یہ ہے کہ جس نے عمران خان ان پہ الزام دیتا رہا نا 30 سالوں میں, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ عمران خان کو کوئی الزام بھی نہیں دے سکتے, اس نے کیا ہی کچھ نہیں نا. اس نے کچھ کیا نہیں, تبھی تو یہ لوگ آئے ہیں نا. تو اب یہ لوگ آئیں گے, یہ دیکھیں گے, عوام کو خوشحالیاں آئیں گی. اب چیز سستی ہوگی, آپ کا آٹا چینی تیل دی ہر چیز آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی. اور اب موجے ماریں گے اور ہم بھی ماریں گے, ہمیں فائدہ تو ہمیں ہے نا, 22 کروڑ عوام کو ہے نا. آپ ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مذاق کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کی بات سے نہیں, آپ جو ہنس رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں مذاق کر رہا ہوں. ہنس ہی سکتا ہوں میں اس بات. تو پھر اس یہ مہنگائی, آپ مہنگائی مارچ لے کے گئے ہیں, مہنگائی مارچ میں آپ نے گورنمنٹ گرا دی ہے. مہنگائی مارچ میں گورنمنٹ. انور بھائی اب ہمیں بھی موقع دینا یار, خدا رہا ہمیں بھی موقع دینا. اب آپ ایک تو میڈیا کے اوپر جو ہے نا ہر بندہ سوال رکھ دیتا ہے. دیکھیں ان ساری باتوں پہ ہنسا اس لیے جا سکتا ہے, اور میں اس وجہ سے ہنسا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے منظر کشی کی ہے, اپنے جذبات کا سارے اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی ایک پولیٹیکل, اگر آپ کا ایک حلقہ ہے, لوگ آپ کے فالوور ہیں, دوسری طرف بھی کھڑے, وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان سے باہر کے نہیں ہیں. سیاسی لیڈران کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنا ٹھیک ہے, کلچر آپ نے فروغ دے دیا, جس کی جو چاہے مرضی ہے کہتا ہے, ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے ایک دوسرے کو, کوئی مقصود چپڑاسی کا ہے, وہ مولانا صاحب کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کرے, خدا کا واسطہ ہے. بار بار ایک سوال کرتا ہوں, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اگر یہ خدا نہ کرے ڈیموکریٹک سسٹم ختم ہو گیا نا تو ہم بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, لوگوں کی ذہن سازی کریں, صحیح اور غلط کے بارے میں بتائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. لوگوں نے آگے فیصلہ خود کرنا ہے, باقی اللہ مالک ہے. جب لوگوں کے پاس اختیار چلا جائے گا, وہ ان لوگوں کو پہچان جائیں گے, تو اس کے بعد خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے معاملات کو اسی طرح چلنے دیں گے اور خود سے بیٹھ کے اگر رائے زنی کریں گے کہ یہ سارے چور ہیں اور ڈاکو, یہ پچھلے 4 سالوں میں کیا ہوا سوائے ڈاکو کرنے کا, اور کیا ہوا؟ ہم تو یہ سوال کرتے رہے کہ یہ معیشت کے جو معاملات ابھی گفتگو ہو رہی تھی, اس کو خدا را ٹھیک کریں, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. آپ نے شہباز گل اور فواد چودھری کو آگے چھوڑ دیا کہ ہر چیز کا جواب گالی سے نکالتے رہو. یہ اگر رویے ہوں گے تو پھر تو ہنسا ہی جائے گا, اور کیا کیا جائے گا. میرا اب بات یہ کہ وقت کیونکہ ختم ہو گیا, آخری جملہ. جی اسے جو ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کی نا, اس میں جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے ریسنٹ ایئرز میں, جب ڈیوڈ کیمرون نے اپنی الیکشن کیمپین میں اناؤنس کیا کہ میں بریگزٹ کا الیکشن ریفرنڈم کراؤں گا, اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بریگزٹ کا ریفرنڈم جو ہے پرو آ جائے گا. بالکل اس نے اور وہ آ گیا. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برطانیہ کی عوام کہے گی ہمیں ای یو میں نہیں رہنا, ٹھیک ہے نا, وہ آ گیا. اور اس نے پھر وہ کہا کہ ٹھیک ہے جو رزلٹ ہے کہتا ہے مطلب میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا. حالانکہ برطانیہ کی اکانومی آپ دیکھیں اس نے ٹیریبل شیپ, ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا بریگزٹ کی وجہ سے, پھر پینڈیمک کی وجہ سے. آج بھی فوڈ پرائسز میں اچھا خاصا انفلیشن ہے وہاں پہ, لیکن اب ایک فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا. تو دیکھیں اب آپ ڈیموکریسی کو جو بھی کہنا, ٹھیک ہے نا, ہمارے ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے نا, وہ انفارچونیٹلی
50-60% کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے, آفیشیل 70% ہے, لیکن حقیقت تو 40-50 کے آس پاس ہی ہے نا, اس سے بھی کم ہی ہے, لیکن میں تو خیر احتراماً کہہ رہا ہوں 40-50 بھی. تو بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہوتا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یوتھ لٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے, 70-80% کے, ٹھیک ہے. جو لوگ پہلے نہیں بھی پڑھ سکتے اپنے بچوں کو ہر بچہ پڑھا رہا ہے, نمبر 1. دوسری چیز سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, یوتھ بہت اسمارٹ ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. تو چنانچہ اگلا الیکشن جتنے بھی آئیں گے ہماری یوتھ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, اور انشاءاللہ جو اگلے ہوں گے نا, میں اس بات سے تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ ویل انفارمڈ یوتھ نان والی نہیں ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے, میں ایسا اگری نہیں کرتا. ہماری یوتھ انشاءاللہ اچھے فیصلہ کرے گی, صحیح فیصلہ کرے گی. وی جسٹ ہیو ٹو میک شیور کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, اور آگے الیکشن جو ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر اور ویل انفارمڈ ہوں گے. سب سے زیادہ ضروری اللہ کرے ایسا ہی ہو. نعمان تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, انور بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے, اور کوشش کی کہ اس وقت حالات کے اوپر گفتگو کی جائے, جائزہ لیا جائے جو اس وقت جاری اس صورت حال ہے. اور بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں, خدا کرے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جو پاکستان کے مفاد میں. باتیں تو اور بہت ساری کہی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی تھی, لیکن مختصر وقت میں جو ہے کوشش کیا کہ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ جلد از جلد ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کر لی جائے. بہت سارے آپ کے سوالات بھی تھے, کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں. اجازت آپ سے لینی ہوگی, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے, سوری, ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا جو آپ کی صحت کے حوالے سے, وہ ہمارا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.